Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala auli Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तान की सिफारतकारी, डिप्लोमेसी, सालसी, मॉडरेशन, यकीनन जो नेगोशिएशन में किरदार पाकिस्तान का रहा, पूरी दुनिया उसको सराह रही है। ईरानी वफ्द पाकिस्तान आया, अब्बास इराक़ची ने खराज तहसीन पेश किया पाकिस्तान को, और इस वक्त वो रूस पहुंच चुके हैं। यकीनन ये डिप्लोमेटिक जर्नी कहूँगा मैं इसे, क्योंकि यकीनन ये सिफारतकारी के मामलात एक दो रातों में तो होते नहीं हैं, वो काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इस सफ़र के अंदर पाकिस्तान का किरदार दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा और हमेशा पाकिस्तान को सुनहरी तरीके से हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने जो किया कोई और मुल्क ना कर सका। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ डिनर के दौरान, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इससे पहले भी अटैक हो चुके हैं। साल 2024 जुलाई का महीना था, इंतखाबी मुहिम के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ था। बाल बच गए थे, बताया गया था गोली उनके कोई 2 सेंटीमीटर दूर उनके सर से गुजरी थी और वो जिंदा रहे। और हम जानते हैं कि जब भी ऐसे अटैक होते हैं तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी चलती है, एक सिंपैथी वोट भी आता है। उस वक्त भी इलेक्शन हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को अपना वोट बैंक चाहिए था, इसीलिए वो अटैक बताया जाता है। कंट्रोवर्सीज इंटरनेट पे वायरल चलती रहती हैं कि करवाया गया था। अभी भी ये बात कही जा रही है कि जो अटैक हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख को दोबारा बहाल करने के लिए, अपने वोट बैंक को दोबारा मोबिलाइज एक्टिवेट करने के लिए, अपनी शोहरत को दोबारा हासिल करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि उनको मालूम है नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है और उनकी जो ग्राफ है, सियासी ग्राफ, पॉलिटिकल ग्राफ, वो डिक्लाइन कर रहा है, ज़वाल पजीर है। लग ये रहा है कि वो अपनी सियासत को कुर्बान कर बैठे हैं इजराइल की खुशनुदी की खातिर, और ये सारी जंगें जो उन्होंने शुरू की हैं। इस वक्त अमेरिका का हाल आपको याद रखना चाहिए। 14 साइंटिस्ट उनके बड़े ख़ास नासा के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिविलेज इंफॉर्मेशन रखते थे, वो अजीब तरीके से मर जाते हैं। कभी उनकी गाड़ी में आग लग जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, सारे मर जाते हैं, कोई बचने का चांस नहीं मिलता, कोई गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। 8 जनरल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फारिग कर दिए, एक नेवी का सरबराह भी फारिग कर दिया। चार्ली कर्क की स्टोरी भी हमारे सामने है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सियासी तौर पे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और बज़ाहिर जिस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके अपने स्टाफ ने इंटरव्यू देते हुए पहले ये मज़हक़ा खेज़ तौर पे कह दिया खातून ने कि आज तो फायरिंग भी होगी। कहना शायद वो ये चाह रही थी, बज़ाहिर लग ये रहा था कि बड़े बयानात, गोला बारी होगी, लेकिन सवाल जवाब होंगे, लेकिन वो फायरिंग असल निकली, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी भी जन्म ले रही है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और पूरी कौम ये दुआ कर रही है अल्लाह ताला से हर नमाज में कि या अल्लाह हमें ईरान से सस्ता तेल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली लेने की तौफीक अता फरमा, आमीन। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ईरान को तिजारत में सहूलत देने का बड़ा फैसला कर लिया है। तीसरे मुल्क के लिए ईरान को तिजारत की इजाज़त दी जाएगी। वज़ारत तिजारत ने पाकिस्तान के ज़रिए सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बताया गया नोटिफिकेशन के मुताबिक कि फौरी तौर पर इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, नाफिजुल अमल होगा। और साथ साथ ये भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में अमेंडमेंट कर दी है, और इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि ट्रांजिट अशिया की नकलो हमल पर लागू तमाम तर जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तीसरे मुल्क से रवाना होने वाला ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के किसी भी मकाम तक पहुँचाया जाएगा। इससे यकीनन ईरान की मुश्किलात भी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर ट्रेड रूट इस्तेमाल होगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी होगी। अ ग्रेट न्यूज़। मैं समझता हूँ कि इस न्यूज़ के ऊपर हमें बिल्ड करना चाहिए और अपने मुआशी बहाली के लिए बायलैटरल ट्रेड को ईरान से बढ़ाना चाहिए। और अब सैंक्शन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे सालसी की वजह से, और जब ये ख़त्म होंगे तो फिर पाकिस्तान में पावर सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। आखिर में प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अफ़गान हमले जारी हैं और पाकिस्तान मुँह तोड़ जवाब भी दे रहा है, दहशतगर्दों को पसपा करते हुए उनके नापाक अज़ाइम और मज़मूम मकासद फेल कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से दुनिया में हम कायम कर रहा है, बड़े बड़े सुपर पावर्स में सालसी का किरदार अदा कर रहा है, एक दिन वो भी आएगा जब हम अफ़गानिस्तान को भी समझा पाएंगे कि हम उसके खैर खां हैं, उसके दुश्मन नहीं। प्रोग्राम में आगाज़ करूँगा डिस्कशन का। वेलकम करना चाहूँगा अपने पैनल को। मेरे साथ मौजूद है, मेरे मौजूद में के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमें शैला रज़ा साहिबा भी पीपल्स पार्टी से आगे चल के ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा अहमद अवैस साहब आपसे, और पहले बात पाकिस्तान की। यकीनन पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया वो तारीख साज है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह जानलेवा हमले हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं या जो भी हो रहा है,
لگ یہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سمپتھی ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی پاپولیرٹی کو بحال کرنا چاہتے ہیں, بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. پاکستان اللہ کا شکر ہے دنیا میں سرخرو ہو رہا ہے اور دنیا کا سپر پاور ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل میں ہے. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بات یہ ہے کہ آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ میں اتنی تیزی سے ان پاپولر ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف جو پرسنٹیج ہے وہ 55% سے اوپر جا چکی ہے, اور اس کی فیور میں جو تھے وہ 37 اور 35% میں تھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگلے الیکشن آ رہے ہیں مڈ ٹرم کے, اور موسٹ لائکلی وہاں پہ وہ الیکشن کی جیتنے کے اس کے چانسز بہت کم ہیں. اور یہ بات جو ہے ان کے سمپتھی ووٹ لینے کے لیے, یہ جو ان کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ایک ان کی کیمپین کے دوران اور ایک اب جو ہوا ہے, دیکھیے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے امریکہ کے اندر, مہنگائی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے یہاں پہ وہاں پہ. آپ نے دیکھا کہ آئل کی پرائسز جو ہیں جو ڈیلی کنزمپشن کے لیے استعمال ہو رہی ہیں گیس اسٹیشنز کے اوپر, وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کامن مین وہاں پر بھی وہ افورڈ نہیں کر رہا. اس وقت مشکل میں آ گیا ہے, پرائس ہائک بہت زیادہ ہے وہاں پر. اور بائی اینڈ لارج امریکہ میں ان کے خلاف بہت زیادہ اس وقت جو ہے لوگوں کی رائے جو ہے وہ بن چکی ہے. اور آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اتنے جرنیلوں نے فارغ, کچھ انہوں نے کر دیا, کچھ وہ خود فارغ ہو گئے, اور ان کا غالباً 1-2 ان کے کیبنٹ ممبر بھی فارغ ہو گئے. اس وقت جو پوزیشن ہے وہاں پہ اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایمبیشن میں اتنے آگے نکل گئے, اور آگے بھی اس وجہ سے نکل گئے کہ اس کے پلاننگ کوئی نہیں تھی اس کے اندر, صرف ایک ہی موٹیویشن تھی, اور وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جس طریقے سے بھی وہ بلیک میلنگ کی شکل تھی یا وہ کیا شکل تھی, اور زیادہ یہی لگتا ہے کہ بلیک میلنگ ان کے کچھ ایسے ان کے سافٹ چیزیں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہیں کہ وہ اس جو ایپسٹین فائل کے اعتبار سے, ایپسٹین فائل کے حوالے سے, تو وہ اس میں یہ بلیک میل ہوئے ہیں کہ ورنہ کبھی کسی نے ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جہاں آبجیکٹو بھی آپ کو پتہ نہیں ہو کہ جنگ میں آپ نے حاصل کیا کرنا. ڈونلڈ ٹرمپ بچیں گے نہیں بچیں گے یہ بتا دیں مجھے آخر میں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی کیجولٹی جو سامنے آئے گی اس جنگ کی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں آئے گی, چاہے وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں یا زندگی سے الگ ہو جائیں, جو اللہ کو منظور ہوگا. لیکن یہ چیز نظر آ رہی ہے. شیلا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کے لیے. شیلا صاحبہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ابرہا کے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے کنکروں سے ختم کر ڈالا تھا, اس طریقے سے آج دنیا کا سپر پاور بھی سلولی گریجولی ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست تو مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے. بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ سمپتھی حاصل کرنے کے لیے, اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنے اوپر خود حملے کرواتے ہیں. یہ کانسپریسی تھیوری ہے مبینہ طور پہ. آپ کیا اس کے اوپر اوپینین میڈم؟ بہت بہت شکریہ طلحہ آپ کا, اور بڑے دنوں بعد تھینک یو آپ کے آنے کا. تھینک یو آپ کے آنے کا. دفاعی تجزیہ نگار کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے اسپوکس پرسن بھی اب دوبارہ پروگرام میں شامل ہونے لگے, اور ایک گیپ ملا ہمیں تو ہم نے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس جنگ کے شروع میں جائیں تو خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد میں نے اسمبلی میں اسپیچ کی تھی, اور اس میں نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں یہ اسپیچ ہار گئے ہیں, آپ اپنے گھر میں یہ جنگ ہار گئے, اور آپ کو اپنے ملک میں سپورٹ نہیں ہے. اس وقت نہ انہیں ریلیجیسلی سپورٹ ہے, نہ عوام کی سپورٹ ہے, اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بھی سپورٹ نہیں ہے. اور کیونکہ ہم جو مجھ سے پہلے کنٹیسٹنٹ آپ سے پارٹیسپینٹ بات کر رہے تھے, تو وہ یہی بات انہوں نے بھی کی کہ امریکہ میں ریسیشن تھی, اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا فرسٹ امریکہ, اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا. تو وہ امریکہ فرسٹ سے وہ اسرائیل فرسٹ پہ چلے گئے ڈونلڈ ٹرمپ, تو وہ اس سے لوگ متاثر ہوئے. لیکن
اب صورتحال جو ہے وہ دنیا امن چاہتی ہے, اور جس طرح سے وہاں پر ایک ہی دن میں جو ہے اسکول کیا بچوں سے لے کے اور سب شہید ہوئے سارا سب, تو اس کو دنیا ہل گئی اس سے, اس کو دیکھ کے, اور ٹرمپ اپنی مقبولیت بھی کھو گئے, اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو جو ہے مالی فائدہ دینے کے لیے حرکات کی, اس کو ملک کی سطح پہ نوٹ کیا گیا. تو ٹرمپ جو ہے اب اس کو اگلے الیکشن کی فکر ہے, لیکن اب لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جے ڈی وینس کی زیادہ فکر ہے کہ پہلے اسے بچائیں. الیکشن میں ضرور یہ ہوا تھا کہ ٹرمپ نے کہا تھا فائٹ, لیکن کل تو لڑکھڑا گئے تھے, اور جس کو وہ لانا چاہ رہے تھے اس کو بھی جو ہے وہ کیچ اپ سے نوازا گیا, اور کیچ اپ کے بعد بھی اس کو بڑا جانی نقصان ضمنی لگا. تو لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے, لوگوں کی جان کا زیاں, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, کسی کو ضمنی لگے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے چہرے بے نقاب کیے ہوئے ہیں, عقل انسان کے پاس ہے. اور ابھی ڈار صاحب کا میں ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ عوام جو ہے ان کے لیے کل سے دروازے اور سارے راستے کھل گئے ہیں ریڈ زون کے اور یہ سب کے, اور سب آرام سے اپنے طور پر سرینا ہوٹل اور ریڈ زون کا, تو وہ انہوں نے ایک اخلاقی طور پر سب سے معذرت بھی کی ہے. تو ٹرمپ کو اب اپنی اوقات پتہ چل چکی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ابابیل نے ابرہا کے ہاتھی کو اس کی اوقات بتا دی ہے. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, سر آپ کی نظر میں اس وقت امریکہ کا حال, پاکستان کا کردار, مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان, تو پاکستان نے تو اس ساری جنگ کا نتیجہ, مذاکرات کا نتیجہ, کوئی معاہدے کی نوعیت اس کا ٹلٹ ایک طرف ہوگا یا دوسری طرف ہوگا, ان ساری چیزوں سے قطع نظر پاکستان نے اچیو کی ہے, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اچیو کی ہے, دنیا کے ممالک میں کی صف میں اپنے مقام کو بلند کی ہے ہر لحاظ سے, یعنی پہلے فوجی لحاظ سے 10 مئی کو, اور پھر اس کے بعد ڈپلومیٹک لحاظ سے. اور پاکستان نے ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ کہ جو پاکستان لیک کر رہا تھا غلیظ پروپیگنڈا کی وجہ سے, بالخصوص بھارتی پروپیگنڈے کی وجہ سے, کبھی روگ سٹیٹ کا لقب دیا جاتا تھا, کبھی غیر ذمہ دار کا, ہمارے اوپر دہشت گردی کے لیبل تھے, تو ان ساری چیزوں سے پاکستان جو ہے وہ کیم آؤٹ وتھ فلائنگ کلرز. یہ بنیادی نقطہ اس چیز کا. اور اگر آپ پچھلے 6-8 ماہ میں پاکستان کی پروفائل دیکھیں, ہم کس چیز کو لیک کرتے تھے؟ ہمیں 2-3 شکوے تھے. ایک یہ تھا کہ پاکستانیوں کو کہ آپ یورپ میں یا دیگر ممالک میں وہاں پہ ویئر از پاکستان, یعنی پاکستان کا نام کتنے لوگ جانتے تھے, اسلام آباد کا نام کتنے لوگ جانتے تھے, پاکستان کے پرائم منسٹر کا, فورن منسٹر کا یا چیف آف آرمی سٹاف کا نام کتنے لوگ جانتے تھے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ پہلا شکوہ جو ہمیں ہوتا تھا بینگ پاکستانی, وہ بڑی جو ہے نا وہ کامیابی سے اور مقام فخر ہے کہ وہ دھلا. دوسرا کیا تھا کہ اکثر ہمیں دوست جو ہیں بالخصوص جو ہمارے اوورسیز پاکستانی تھے اور یورپین کنٹریز کے اور پڑھے لکھے, وہ کس بات پہ کڑتے تھے اور کس بات پہ کسمساتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک لائن بتا دیں انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا میں, یا ایک لفظ یا جملہ بتا دیں انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا میں ریگارڈنگ پاکستان. تو وہ شکوہ بھی جو ہے پاکستان نے بڑی جو ہے وہ فراخ دلی کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ دھویا ہے شہریوں کا, پاکستانی شہریوں کا گرین پاسپورٹ کے حوالے سے. دو, اور تیسرا آپ دیکھیں کہ دونوں اطراف سے دنیا کے فورن منسٹرز جب ٹویٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میری بات ہوئی, یعنی پاکستان کا فورن منسٹر نہیں اظہار کرتا یا اعلان کرتا کہ میری بات ہوئی ٹرکی والے سے, یہ بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں چاہے وہ جرمنی تھا, چاہے وہ آسٹریلیا تھا, چاہے وہ دیگر ممالک تھے یورپ کے نیٹو کے, تو انہوں نے اپنی ٹویٹس میں اس بات کا
اظہار کیا کہ ہماری پاکستان کے فارن منسٹر یا پرائم منسٹر سے بات ہوئی اور ہم نے پاکستان کی توصیف کی، اپریشیٹ کیا. یعنی انکریڈیبل نیگوشیٹرز کا لقب دونوں طرف سے ملا. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. حالانکہ یہ ایک ایسی تنی ہوئی رسی تھی جسے وہ کہتے ہیں ٹائٹ روپ کے، جس پہ چلنا شاید ناممکن تھا. پہلی یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز چائنا جو ایک دنیا میں روایتی عرصے سے چل بھی رہا ہے، ان کی ٹینشن بھی چل رہی تھی، اس کے درمیان بیلنس برقرار رکھنا. پھر گلف اسٹیٹس ورسز ایران، اور پھر اس جنگ کے دوران ہائٹ آف دا وار کے دوران جب گولہ باری بھی ہو رہی تھی اس کو روکنے کا اعزاز حاصل کرنا، اور ایران ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں سے جو ہے وہ تعریف اور توصیف لینا. اور پھر پاکستان نے تو ارریسپیکٹو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات الٹیمیٹلی پاکستان کے ہاتھوں ہی پایہ تکمیل تک پہنچیں گے، اور کوئی اس وقت دور دور تک ثالثی کے میدان میں نظر نہیں آ رہا. لیکن ارریسپیکٹو آف، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ بھی لیں کہ ابھی مذاکرات کا جو حل ہے یا مذاکرات کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ مستقبل قریب میں فوراً نہیں ہے، چند دنوں میں. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یہ اچیو کیا، اور ہمارے لیے یہ تغافر کا، فخر کا، سرشاری کا، خوشی کا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے. امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں حکومت نے اب ترمیم کر دی ہے، جس کے بعد پاکستان کے ذریعے کسی تیسرے ملک کو ایران کو تجارت کرنے کی اجازت حاصل ہو گئی ہے. بہت اچھی خبر ہے، ہر پاکستانی اس کی دعا کر رہا تھا. ہمیں تو یاد ہے ہمارے موجودہ صدر مملکت کی محنت کاوشوں کی بدولت ایران نے اپنے بارڈر تک گیس کی لائن ڈالی ہوئی ہے کہ پاکستانیوں آپ بھی اپنی لائن ڈالو اور ہم سے سستی گیس لینا شروع کرو. ہمیں یہ یاد ہے کہ امریکہ سے لے کے پوری دنیا میں اس جنگ کے دوران تیل کی قیمت بڑھی. پاکستان میں بھی آپ کو معلوم ہے 400 کے قریب اس وقت لیٹر چل رہا ہے پیٹرول کا. ایران میں آج بھی 15 روپے لیٹر پیٹرول ہے، جس کی وجہ سے دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کون سا فارمولا ہے ایران کے پاس جس کے بعد وہ اپنے لوگوں کو اتنا سستا تیل پرووائڈ کر رہا ہے. انفیکٹ وہ ہمیں بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. صرف ضرورت ہے کہ حکومتی اقدامات کی، اور آف کورس امریکی پابندیوں کو بھی اب ختم ہونے کا وقت آ گیا. اللہ کرے پاکستان کی ثالثی پابندیاں ختم ہو اور ہم اسے سستی تیل گیس بجلی لے سکیں، کیونکہ پاکستان کا پاور سیکٹر تباہی کے دہانے پہ ہے. پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ایک بار پھر 5000 ارب کے کراس کر چکا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ ہمارے حکومتی مینیجرز سے یہ معاملہ مینیج ہو نہیں پائے گا. اس لیے گفتگو کا آغاز کروں گا اور شعلہ رضا صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ہم کاش ایران سے سستا پیٹرول، سستی گیس، سستی بجلی لے سکیں. امریکی پابندیوں کے باوجود چین تو لیتا آیا ہے، انڈیا ہمارا دشمن بھی لیتا آیا ہے، لیکن لگتا کبھی کبھی ایسا ہے کہ ساری پابندیاں ہم پہ اور ایران پہ ہی ہیں کہ ہم دونوں نہ لے سکیں، کوئی مسلمان کنٹری جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے. آپ کی نظر میں کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جہاں ہم ان کو اپنا تجارتی راستہ بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے امینڈمنٹس بھی لا رہے ہیں قانون میں؟ کیا یہ خواہش پاکستانیوں کی آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے شہلا صاحبہ؟ اچھا، میں نے ساری دونوں کی گفتگو سنی آپ کی، اس سے بھی لنک کر لیتی ہوں. دیکھیے، پاکستان اپنی بہترین سفارتکاری سے جو کچھ بھی کر سکتا تھا اس سے زیادہ بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ کے ایک طرف ایک فریق ہے جو اپنے ملک میں ہی انپریڈکٹیبل ہے. اس میں بالکل جو وہاں کے اب ظاہر ہے ایکس پہ آپ ہر ایک کے پیغام کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں سے ایران سے تاثرات آ گئے کہ بھائی جو اس کا لبنان کے لیے وعدہ تھا، جو اس کا کچھ اور چیزوں کے لیے وعدہ تھا، امریکہ اس میں کیا کر رہا ہے، پاکستان اس سے کیا جواب لے پا رہا ہے. تو امریکہ اتنا انپریڈکٹیبل ہے کہ پاکستان کی سنسیئرٹی جو ہے پوری دنیا کے امن کے لیے، اس میں بھی ٹرمپ کو مسئلہ ہے. اب جہاں تک ایران سے ہمارے تعلقات ہیں، پاکستان کی جو ایران سے امپورٹ ہے اس میں 78 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، اور اب ان دونوں کے درمیان جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو بظاہر پاکستان کا بھرپور ارادہ ہے کہ وہ اسے 10 ارب ڈالر تک بڑھائے. اور اس سال بھی جو ہمارا اس وقت فسکل ایئر ہے، اس میں بھی جو پہلے 7 منتھس ہیں اس میں بھی امپورٹ 78 کروڑ ڈالر تک گئی ہیں. تو اب درآمدات اگر 76 کروڑ تک اس عرصے میں، اور تو ہم اضافہ کر لیں گے، 2% ہم اضافہ کر چکے ہیں، اور ایران سے 18% تک اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ امپورٹ کے بل بڑھا رہے ہیں نا،
ہمیں تو ایکسپورٹ کے بل بڑھانے, ہماری ایکسپورٹ کے بل جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو ہماری کوششیں ہیں لیکن پوری دنیا ہی اس وقت شکار میں ہے. تو کوشش کرنی ہے ہمارے ملک کو اور ہمارے وزیر خزانہ کو کہ ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہیں لیکن انفیکٹ پوری دنیا میں ہماری ایکسپورٹ کم ہے. اور جب تک ہمارا یہ ڈفرینس جو ہے ایکسپورٹ کا زیادہ نہیں ہوگا, ہماری جو پالیسی ہے یہ کیسے بہتر ہو سکے گی, کیسے توازن آئے گا. لیکن شیلا صاحبہ یہ سوچیے نا کہ اگر ہمیں وہاں سے سستی بجلی ملے گی تو ہماری انڈسٹریز کو وہ ٹیرف مل جائے گا جس سے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش, نیپال کا مقابلہ کر سکیں گے. اس وقت بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کیسے کریں گے جب دوسرے ملک ہم سے سستا پروڈکٹ تیار کریں گے. احمد عبید صاحب, ایک وقت تھا کہ اس میں ایک پاکستان تک لائنز انہوں نے کر لی تھی گیس کی بھی اور ساری بھی, لیکن پھر وہی ہے کہ یہاں پہ حکومتیں سمجھتی نہیں ہیں اور ایک حکومت کے کام کو خراب کرتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان دوبارہ چین گئے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ جنہوں نے رول بیک کر دیا تھا آئی پی پیز کو, صدر زرداری کی کوششوں کو, وہ انہوں نے ان کو ایڈز تک لگا دی خدا نخواستہ. یہ واحد منصوبہ ہے جو صدر زرداری نے جو ہے, آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں چائنا کی, جس میں سگنیٹری ہے صدر زرداری, اور نواز شریف صاحب کے دور میں ایگزیکیوٹ ہوا. لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ بینک کی جو چیزیں تھیں وہ اس طرح نہیں بن سکی. ہاں موٹر ویز پہ بہت زیادہ کام ہوا اور اس کو بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آگے کنگالتی رہی کہ کہاں کہاں پہ بدعنوانی ہوئی اور کچھ نہ کر سکے, تو پینما اور اقامہ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں سنبھل نہیں پاتی ہے اس پہ گورنمنٹ. انجینئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا حضور, یہ میری خواہش پوری کروائیں گے آپ سر؟ لیکن جو سمگلڈ چیز ہے وہ سستی بھی ہوتی ہے, بینیفیشل بھی ظاہرہ مقامی آبادی کے لیے ہوتی ہے. سر میں نے بتایا سمگلڈ چیز کا پرمٹ ڈپٹی کمشنر دیتا ہے وہاں پہ. سر جی میں گزارش جو کر رہا ہوں وہ بہرحال وہ سمگلڈ چیز ہے نا, جو بھی چیز یعنی آپ ٹیکسز کے بغیر, یہاں پہ سگریٹ پاکستان میں بہت سی کمپنیوں کے جن جو بک رہے ہیں دکانوں پہ وہ وہیں سے نکلتے ہیں, لیکن آپ روز سن رہے ہیں کہ وہ ان پہ ٹیکس نہیں دیا گیا ہوتا. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک وہ امید ہے پاکستان کے لیے توانائی کے حوالے سے, چونکہ توانائی کا آپ نے جو نقشہ کھینچا یہ بالکل درست ہے کہ توانائی میں ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے, اس میں جو ہماری لائن لاسز کی شکل میں یا دیگر معاملات میں, تو وہ ایک اچھا ہمارے پاس آپشن موجود ہے. لیکن ہم یہ تو طے شدہ اصول ہے کہ جب کوئی بھی چیز کم فاصلے سے آئے گی, باقی سب کچھ برابر بھی فرض کیا ہو, تو تیل کی قیمت تو انٹرنیشنل ایک ہی ہوتی ہے نا. جب جو تیل کی قیمت چل رہی ہوتی ہے کہیں کوئی ملک اس سے کم تو نہیں دیتا. اگر گلف وار کی وجہ سے تیل کی قیمت ابھی ایران وار کی وجہ سے بڑھی ہے, ہماری ثالثی کی وجہ سے وہ دینے کو تیار ہیں سر, اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اس کا اضافہ ہوا ہے. حالانکہ وہ یہاں سے تیل نہیں جاتا ان کا, امریکہ میں جو تیل ہے ان کا اپنا ہے, لیکن قیمت میں تو اضافہ ہوا ہے. ریسپانسبل اسٹیٹ اس کے بینیفٹس ریپ کرے گا دونوں سائڈ سے, گلف سے بھی ایران سے بھی. اور اگر اس میں نے وہ جو خوش امیدی کا لفظ زیادہ استعمال کیا تھا, ٹھیک ہے آپٹیمسٹک ہونا اچھی بات ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب سینکشنز نہیں تھیں تو اس وقت کتنا ہمارے ملک کے کونے کونے میں لوگ وہاں سے اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے. تیل بھی موجود تھا, توانائی بھی موجود تھی ہمارے ہمسایہ ملک کے پاس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک سر ایک آؤٹ کم ہوگا ان مذاکرات کا اور اس ثالثی کا انشاءاللہ. احمد صاحب ہماری یہ خواہش پوری ہو پائے گی؟ جی ہاں, میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو یہ اس کو جو ہے سہولت کاری نہیں کی. پاکستان نے ایک میڈییٹر کا رول ادا کیا ہے اور بڑی چابک دستی کے ساتھ, بڑی محتاط انداز کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے توفات. اور خدا کرے کہ یہ آگے جب چل پڑے گا تو پاکستان کو تھوڑی سی جرم بھی دکھانی پڑے گی کہ اول تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اب جو اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ایران کے ساتھ جو سینکشن لگی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر ختم نہیں بھی خدا نخواستہ ہوتی تو اس صورت میں بھی اگر بھارت اور دوسرے ممالک جو ہیں سینکشن کے باوجود ان سے ٹریڈ کرتے رہے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان.
900 किलोमीटर का इतना लंबा बॉर्डर है हमारा, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। जब हम उनको ट्रांजिट के लिए अपना एरिया दे रहे हैं सर, हम उनके साथ मर्चेंडाइज के ट्रांसपोर्ट के लिए अपने रूल्स को अमेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए भी कुछ अमेंडमेंट लाई जाए और स्पेशल रिक्वेस्ट की जाए डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि आजकल हमारी इज्जत भी ज्यादा है कि हमें ये मसला हमारा है, हमें लेने दीजिए ईरान से तेल गैस। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक बोल्ड स्टेप जरूर लेना होगा। अच्छा काम करके आप दिखा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी दिखा दिया पाकिस्तान ने, और अमेरिका जो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उससे ज्यादा पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन उसी अपनी इंटेग्रिटी को भी कायम रखते हुए और सॉलिडरिटी को भी कायम रखते हुए और ईरान के साथ जो हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको भी ख्याल रखते हुए, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी शील्ड प्रोवाइड की है उसने पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जिस जमामंदी के साथ वो कौम खड़ी हुई है और उन्होंने मुकाबला किया है, वरना पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता। तो जो अल्लाह ने महफूज रखा, तो इसलिए पाकिस्तान को भी अब जरा आइंदा जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसको कोई जरूरत दिखानी होगी इस सिलसिले के अंदर। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शक बेनिफिट हमें बहुत मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। बोल्ड स्टेप लेना होगा, ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, तवक्कुआत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम होती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में आज दरअंदाजी की गई है अफगानिस्तान की जानिब से, एक बार फिर दहशत गर्दी पाकिस्तान में, नथिंग न्यू, वी हैव बीन वाचिंग द होल सिचुएशन। पाकिस्तान ने यकीनन बड़ी कोशिश की सालसी की कि हम किसी तरीके से अफगानिस्तान का मसला हल कर सकें, लेकिन सैडली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मुस्लिम पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हमारे ताल्लुकात बहाल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह तज्ज़ियाकार यही बताते हैं कि उनके पीछे मोदी का हाथ है, नेतन्याहू का हाथ है, इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब आपसे। सर, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल होना बहुत ज़रूरी है, और हम जानते हैं, हम पाकिस्तानी, कि आज जब हम दुनिया की सुपर पावर्स में अमन कायम कर रहे हैं तो लोग ये सवाल आपसे पूछेंगे कि अपने पड़ोसी के साथ भी अमन कायम करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करने वाले हैं आप, क्या जवाब देते हैं आप इंजीनियर साहब? अफगानिस्तान के साथ जो मसला है अभी इस वक्त जो चल रहा है, उसको कितने भी किसी एनक से भी एनालाइज करें, यानी कितना भी आप उसको प्रो अफगान एंगल से देखें, तो नज़र आएगा कि उसमें पाकिस्तान का रोल इस मौजूदा सूरत हाल में वो या तो बिल्कुल नहीं है या मिनिमम है। और इसलिए है कि पाकिस्तान ने तो कभी यानी ये वाला इर्तिकाब किया ही नहीं, सोचा ही नहीं कि हम कहीं पे जो है वो पहल करेंगे। पाकिस्तान ने तो पहले आप देखें कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, और हमने हमेशा हुकूमत तो हुकूमत इमदाद का या इशू आया हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान की सपोर्ट की बात हो, चाहे उनकी जंगों के दौरान उनके शहरियों की जो है वो हमायत की बात हो, या उनकी मदद फिजिकली, यानी अंसार का जज्बा जो था वो पाकिस्तान ने मुजाहरा किया। अब मसला तो यह है कि पाकिस्तान का तो एक बड़ा मासूम और बड़ा ही बिनाइन किस्म का एक मुतालबा था, और या वो दहशत गर्दी जो है वो उसी बॉर्डर के करीब ज़्यादा ना हो रही हो, फिर भी कोई किसी दलील आ सकती है कि जनाब पाकिस्तान का जो है वो अनजस्टिफाइड, उसका इनजस्टिफाइड था। और फिर तीसरा जो था वो ये था कि अगर उसके एविडेंस ना आए हों जाफर एक्सप्रेस से लेकर हर जगह पे, और ना सिर्फ एविडेंस अफगानिस्तान की वो जो सरजमीन का और उसके लोगों का इस्तेमाल होना, बल्कि अफगानिस्तान के एलिमेंट्स का एज प्रॉक्सीज हमारे दुश्मन मुल्क की प्रॉक्सी की हैसियत से, यानी तीनों तरफ के एविडेंस आए, फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान। तो वो जब एविडेंस दुनिया के सामने मौजूद हैं तो इसीलिए आपने देखा कि बावजूद इस चीज़ के कि पाकिस्तान ने जब किया रिस्पॉन्ड उसको, तो कहीं से भी कोई दुनिया में से आवाज़ इसीलिए नहीं उठी कि दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान जो है वो एक मबनी बर इंसाफ और मबनी बर हक मुतालबे पे है, और उम्मीद यही है कि रैशनल प्रिवेल करेगी। बल्कि ये पिछले चंद दिनों में कोई खबर चल भी रही थी कि जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने कुछ इस किस्म के इक़दामात लिए हैं या उनके लेने का इंदिया दिया है कि जिसमें कि उन एलिमेंट्स को तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इंजीनियर साहब, आपकी इजाज़त से गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूँगा। शैला साहिबा, लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान अगर ईरान अमेरिका में अमन कायम करने के लिए सालसी का इतना अहम किरदार अदा कर रहा है, तो हम क्यों नहीं अफगानिस्तान के साथ भी अमन कायम कर पा रहे हैं सालसी के जरिए? आपका ओपिनियन मैडम? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है।
پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو وہ امن چاہے گا. اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے، ایک طرف ایران میں انریسٹ، دوسری طرف افغانستان سے برسر پیکار بھارت ہمیشہ تیار لڑنے کو. تو ہمارے تو بڑے اچھے ہی تعلقات تھے، ایک زمانہ تھا کہ ذرا بہتر تھے، خیر بہت اچھے تو کبھی نہیں رہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جس طرح ہماری خواہش ہے کہ امریکہ اور ایران میں ہو، لیکن اگر ہم ابراہیم رضائی کے بیان کو دیکھیں، اگر ہم افغانستان کی حکومت کا بیہیویئر دیکھیں، تو جب تک دونوں فریقین نہیں پالیسی چاہے نہیں ہو سکتا. ہماری جتنی بھی اچھی نیت ہو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اب ایک تو افغانستان کے بارڈر سے ہمارے ہاں ملک میں بہت بہت لمبا عرصہ لگے گا، کیونکہ ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی بہت ہی ماورائی ریلیجیس لوگ سمجھتے ہیں. پھر ایک ان کے ساتھ پرابلم آ گئی ہے بہت زیادہ کہ ریاست کا بیانیہ مختلف دور میں مختلف رہا ہے. ان لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہو گئی ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو ان کے رشتہ داروں کے بھی خلاف ہوگی. پھر لوگ اپنی جان پہچان کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں. تو آپ کے ملک میں ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور ایک لمبا عرصہ لگے گا جب تک کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کسی مذہبی مسئلے پہ نہیں ہے، یہ صرف دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کا کسی بھی مذہب میں کوئی جواز نہیں ہے. کریکٹ. تو یہ ایک معاملہ ہے. اور اب ایک بات اور بھی ہے، اب وائٹ ہاؤس میں گن لے کے جب کوئی پہنچ گیا تو اگر یہ مصنوعی اٹیک نہیں ہے وائٹ ہاؤس میں تو آپ خود ہی سوچیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، میں ایگری کرتا ہوں. یہ ڈرامے اب ختم ہی ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک میڈم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا انجمن الاسلام صاحب کا، شیلا رضا صاحبہ کا، ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب کا، اور میں یہ امید اور دعا کے ساتھ پروگرام ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ ہم دنیا کی سپر پاورز کے درمیان اختلافات کو ختم کر کے امن قائم کر سکیں، یا اللہ اسی طرح ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد یکجہتی پیدا کریں، دین اللہی افواج تیار کریں، اللہ کی فوج تیار کریں جس میں سارے مسلمان ملک ہوں، ہم بھی اس میں شامل ہوں، اور ہم مسلمان ملکوں کے درمیان اسپیشلی جو پاکستان افغانستان کا پرابلم ہے، یا اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری مدد فرما. آپ بھی کہیے میرے ساتھ آمین. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.